अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सालार न्यूज़ चक्सवार नहायत काबिल एहतराम डिवीजनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिवीजन मीरपुर जनाब सैयद इकरार शाह साहब, इस तकरीब के दुल्हा आज इस कदम को सजाने वाले वाइस जनाब चौधरी अजायब साहब, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, साबिक जिला सदर स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन, मौजूदा मरकजी नायब सदर हेड्स एसोसिएशन जनाब चौधरी सैयद आलम साहब, जनाब चौधरी नसीर साहब, कारी हाफिजुर रहमान साहब, स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी ओहदेदारान जनाब एईओ रशीद साहब, तमाम दोस्तों का अगर नाम लूं तो शायद वक्त इतना नहीं है, मुख्तसर। सबसे पहले तो शुक्रिया असातिज़ा चक्सवारी का और खुसूसी तौर पर जनाब चौधरी आपकी टीम यानी कि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अप्लाई के स्टाफ का कि जिन्होंने इस तकरीब के मौके जरूर मैं गिला मीरपुर के असातिज़ा से यहाँ करूँगा कि मैं पहले भी जब भी आता हूँ किसी तकरीब में कहा जाता है बहुत दूर से आई, तो मैं ये दूरी खत्म करना चाहता हूँ आप दोस्तों से। वो दूरी पिछले साल हो गई, उसका मुजाहिरा हो गया, अब मुझे दूर का ना समझें, ये दूरी जो है इसको खत्म करेंगे जरूर। अहमद फराज साहब भी साथी हैं, इस जगह कहा करें कि आप दूर से आए, मुझे यही ना समझें और ये दूरी खत्म होगी तभी इसे आगे चलेंगे। मैं क्योंकि जनाब डीडीएस साहब आगे तकरीर में आए तो तकरीर का वो जो मेरा एक हमारा जो एक प्लान था स्पीच का वो थोड़ा सा तब्दील हुआ, क्योंकि सरबराह की मौजूदगी में नुमाइंदगान को बहुत कुछ पी के बात करनी पड़ती है, लेकिन जनाब सरप्रस्त आला प्रेस क्लब की बात एक दो का जवाब देकर इजाजत चाहूँगा। बाकी उनके सरबराह डिवीजन के यहाँ मौजूद है, असातिज़ा के मसाइल बुनियादी तौर पर ये उस्ताद हैं, ये समझते हैं कि असातिज़ा के मसाइल से गुजर रहे हैं, वो ये बेहतर यहाँ असातिज़ा की नुमाइंदगी यहाँ भी करेंगे। और जनाब चौधरी सैयद आलम साहब और असातिज़ा मीरपुर, ये मैंने देखा भी है एक डेढ़ साल के अरसे में कि जनाब शाह साहब ने हर प्लेटफार्म पर उस्ताद की बात अपनी जो है जो भी प्लेटफार्म मिलता है वहाँ ये बात करते भी हैं। असातिज़ा क्या बात है। आपने बात की कि स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन को अपने हुकूक से हटकर जो है इदारों की बेहतरी के लिए भी बात करनी चाहिए, बच्चों के लिए भी बात करनी चाहिए। सहाफत किसी भी रियासत का चौथा अहम स्तून है, यानी कि इत्तलात की बुनियाद पर, मालूमात की बुनियाद पर जो होता है वो उसी बुनियाद पे आगे डिसीजन दिए जाते हैं। तो हमारी बदबख्ती हम असातिज़ा की, हम समझते हैं हमारी बदकिस्मती कि रियासत के चौथे अहम सुतून तक हम दुरुस्त मालूमात नहीं पहुंचा सकते या नहीं पहुंचा सकते। ये हम ये नहीं कहते कि इस चौथे सुतून की कोई कमी या कोताही है, हम ये अपनी बदकिस्मती समझते हैं। स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इनरोलमेंट, बच्चों के हुकूक की बात की। आज एक साल के अरसा के दौरान जितने भी स्कूल टीचर ऑर्गेनाइजेशन ने मुनज़्ज़म होकर एहतजाज किए, बासियत सहाफ़ी मैं ये समझता हूँ कि बासियत सहाफ़ियों के सरप्रस्त आला आपके पास उन मालूमात, उस चार्टर ऑफ डिमांड का होना लाज़मी होना था कि ये असातिज़ा क्यों निकले हुए। जब आपको हक़ाइक़ पता होंगे तो आप भी उस पर भी बात कर सकेंगे, क्योंकि सहाफ़त का किरदार होता है। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड मौजूद है। रिसेंटली स्ट्राइक से पहले जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जनाब वज़ीर आज़म साहब के पास गया, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास गया, 8 मुतालबात थे हमारे। 8 मुतालबात में वो रिपोर्ट मौजूद है जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब को, वज़ीर आज़म साहब को जो पेश की गई मुज़ाकरात के बाद। उन 8 में से पहले 5 मुतालबे
اداروں کے لیے، بچوں کے لیے تھے۔ 3 مطالبے اساتذہ کے لیے تھے، ان 3 میں سے بھی ایک مطالبہ استاد کا نیا تھا جو ابھی تک اس کو نہیں ملا تھا، باقی 2 مطالبے، ایک سروے شمار کی اور ایک اساتذہ کا سلیکشن بورڈ۔ یہ تو محکمانہ ذمہ داری ہے، یہ تو ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ رکے ہوئے معاملات تھے۔ ان 5 میں سے سب سے پہلے ہمارا مطالبہ تھا کہ اداروں کے اندر عمارت اور انفراسٹرکچر دیا جائے، فرنیچر کی سہولیات دی جائے، جس پر ہمیں جواب ملا کہ حکومت اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ان معاملات کو پورا کیا جائے۔ پھر ہمارا یہ تھا کہ اساتذہ کو کی اضافی ڈیوٹیز نہ لگائی جائیں، بلکہ میرے استاد کو کلاس روم کے اندر رکھا جائے تاکہ وہ بچوں کو پڑھائے۔ پھر اس پر جواب دیا گیا کہ سیشن کے دوران کوئی اضافی ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی، یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی، یعنی کہ آرگنائزیشن نے کہا کہ استاد کلاس روم کے اندر ہے۔ تیسرا مطالبہ تھا محکمے کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، ای ٹرانسفر پالیسی لائی جائے، ای سروس بک لائی جائے، ای ریٹائرمنٹ لائی جائے، تاکہ میرا استاد کلاس روم میں بیٹھا رہے، اپنے آخری دن بھی، اپنے آخری منٹ میں بھی اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دے کر جائے اور اس کے معاملات اے جی آفس سے، اے یو آفس سے، ڈی یو آفس سے حل ہوتے رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ انہی کے متعلق تھی۔ ہاں الگ بات ہے کہ صحافت یا ہم اس چیز کو شاید کہ گورنمنٹ یا بیوروکریسی نے وہی چیز سامنے لائی جو شاید اساتذہ کے لیے کہیں جو ہے شرمندگی کا باعث بن سکتی تھی۔ وہ 5 مطالبہ حکومت نے تسلیم کر لیے کہ یہ ہم پورے کر رہے ہیں، آپ کے جو نہیں پورے کر رہے تھے اسی پر احتجاج ہوا، یہ ساری باتیں۔ اس کے ساتھ یہ اصل حقائق کی آرگنائزیشن ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم درس و تدریس ہمارا کام ہے، ہمیں درس و تدریس کا کر دیا جائے، لیکن ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سیاست میں الجھتے ہیں، آپ سیاست کریں گے تو اس اسٹیج کی مساعدت سے آج چودھری عجائب جیسی شخصیت، آج جناب چودھری قاسم صاحب جیسی شخصیت، جب یہ لوگ اس ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہو کے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں ہم ان سربراہ اساتذہ بھی ان شخصیات کی صورت میں بھرپور سیاسی کردار بھی دیں گے، کیوں کہ وہاں بھی ہم اپنے استاد کو سپورٹ کیا کریں۔ تو یہ چیزیں آپ آہستہ آہستہ آگے چلیں گی۔ اب اس کے ساتھ میں جناب چودھری عجائب صاحب سب سے پہلے آپ کو 53 سالی اور 54 سال جو آپ نے میٹرک تعلیم کو دیے، اس پر آپ کو مبارکباد آپ سے زیادہ ہے ان عظیم ہستیوں کو جنہوں نے آج سے 54 سال پہلے اس شخص کو ادارے کے گیٹ کے اندر چھوڑا، یعنی کہ آپ کے والدین، اور وہ 54 سال اور وہ وقت وہ ساتھ ایسی مبارک ساتھ کہ آپ نے 54 سال اپنے اس والدین، ان والدین کے اس خواب کو لے کر چلے جو آپ کے ادارے کے اندر لے کر گئے، اور آپ نے 54 سال اپنے والدین کی اس فرما برداری میں اداروں کے اندر رہے اور اس قوم کی آگاہی کرتے رہے، اس نسل کی آگاہی کرتے رہے۔ اس پر میں آپ کے والدین کو بھی خراج تحسین، خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے فیصلہ لیا آج سے 54 سال پہلے ان کو اداروں کے اندر بھیجنے کا، اور آپ اس طرح سے کام کرتے رہے۔ دعا گو ہے کہ اللہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں آسانیاں بھی لائے، اور آپ سے گزارش کریں گے یہاں جناب سرپرست اعلیٰ صاحب نے کہا کہ آپ اکیڈمیاں کھولیں، لیکن میں کہوں گا نہیں، یہ قتل نہیں ہوگا۔ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کی خدمات، آپ کا جو پی آر ہے، یہ پی آر سرکاری اداروں کی بہتری کے لیے استعمال ہونی چاہیے، کسی پرائیویٹ سیکٹر، کسی اکیڈمی کو جو ہے وہ چلانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر اصلاحات، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر لوگوں کو جو راغب کرنے کے لیے یہ آپ ضرور خدمات سر انجام دیں گے۔ یہاں ایک دو چیزیں کیونکہ محترم لیڈر تمام کی ہیں تو مختصر کروں گا۔
مردم شماری کے حوالے سے جناب نے بات کر دی کہ اساتذہ ڈیوٹی اس پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے. کل بھی میری سیکرٹری صاحب سے ہماری اس پر ڈسکشن ہوئی تو کچھ یہ تھا کہ مارچ 4 مارچ تک شاید اس کو آگے لے گئے. ہماری کوشش ہے کہ یہ اپریل تک آگے لے دیں تاکہ ہم وہاں لیکن فی الوقت 1 ماہ کی مزید گنجائش ملی ہے. ٹریننگ کا جو سلسلہ ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ڈی ڈی ایس صاحب بھی موجود ہیں. میں ڈی ایم پونچھ کے اندر گیا, ڈی ایم ظفرآباد کے اندر گیا. اب ان سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی لیکن وہاں کے ہمارے افسران نے بھی ظاہر کی کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ڈیوٹیز وہاں سے ہوتی. یہ وہ انڈسٹریات کے سروے کے حوالے سے جو ان کے پاس جگہ تھا انہوں نے وہی اٹھایا اور وہ سارا. اس کے ساتھ میرپور کی اس عظیم دھرتی کھڑی دربار سے منسلک اس عظیم ولی کی دھرتی سے تعلق رکھنے والوں معزز اساتذہ کرام جناب سید ابراہیم شاہ آپ کی موجودگی میں ایک ذمہ داری اور ایک جو سازش ہو رہی ہے محکمہ تعلیم کے اندر اس سازش کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا اور یہ امید کرتا ہوں کہ کھڑی والے کی دھرتی سے تعلق رکھنے والا میری اس قوم کا معمار اپنے مذہب اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ہر ایک مشکل ہر ایک بات برداشت کرے گا اور کسی بھی ایسی سازش کو ناکام بنائے گا. اور وہ سازش میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح محکمہ تعلیم کے اندر مختلف آرگنائزیشن مختلف این جی اوز کو انوالو کیا جا رہا ہے, بدو قوانین بغیر رول جس طرح سے کتب اور نصاب سازی میں مختلف فاؤنڈیشن کو انوالو کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم جن بچوں کے ذہنوں کی آگاہی کریں گے ان بچوں کے ذہنوں میں کچھ اور چیزیں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. نصاب سازی کا اختیار حکومت کے پاس ہوتا ہے, محکمہ تعلیم کے پاس ہوتا ہے. اس نصاب سازی کے اختیار میں کسی فاؤنڈیشن کو کسی این جی او کو شامل کرنا میں سمجھتا ہوں ضرور یقین سازش ہے. آج کل بڑے منظم انداز کے ساتھ ایک فاؤنڈیشن ہے وہ اساتذہ کی ٹریننگ کا ٹھیکہ لے رہی ہے اور تمام اضلاع میں ٹریننگ کروائی جا چکی ہیں صدر معلمین کو بلا کر. کون ہے وہ فاؤنڈیشن, اس کو کیا غرض ہے اساتذہ آزاد کشمیر سے, کن وجوہات کی بنیاد پر آزاد کشمیر حکومت کا اس سے معاہدہ ہوا ہے, وہ کیا کیوآر دے. نام دیا جاتا ہے فہم القرآن کا, نام دیا جاتا ہے عربی کا, نام دیا جاتا ہے اسلامیات کی تعلیمات کا. دینے والے کون ہیں؟ جناب سید ابراہیم شاہ صاحب آپ جیسے ہستی کی موجودگی میں مجھے پورا یقین ہے کہ کوئی سازش اس طرح کی کامیاب نہیں ہوگی. لیکن اساتذہ آزاد کشمیر ایک آرگنائزیشن, یہ سوچنے کی بات ہے, ایک آرگنائزیشن کیوں کر اپنے پاس سے پیسہ لگا کر اساتذہ کو ٹرین کر رہی ہے. اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ضرور آج کے اس مالی دور کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور سازش ہے. مجھے امید ہے کہ جہاں بھی اب یہ بات ہوگی ان لوگوں سے یہ سوال ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ذمہ داران بھی اس پر توجہ دیں گے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات ہے, کچھ کتب بھی بغیر جو ہے پروسیسنگ کے ان لوگوں کے حوالے کی گئی ہے کہ آپ چھٹی کی ساتویں کی کوئی بکس جو بھی کہ آپ بنا کے دیں. کیوں؟ کیا میرا استاد کتاب نہیں بنا سکتا؟ کیا میرا آزاد کشمیر کا استاد جس نے کلاس روم کے اندر کتاب ڈیلیور کر دی ہے اس کی مرضی شامل ہونی چاہیے کہ اس میں کیا ہو؟ تو یہ چند چیزیں تھیں. اس کے ساتھ ہی تنظیمی حوالے سے یا اسلام گڑھ کی تنظیمی قیادت کے حوالے سے کچھ درمیان کے حصے میں کوئی ایک دو ایشوز کریٹ ہوئے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چودھری سید عالم صاحب آپ کا, نصیر صاحب آپ کا, یہاں ظہیر بٹ صاحب تھے آپ کا, کہ ایک ایشو کریٹ ہوا
تو آپ نے جس طرح ایک تنظیمی ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیا کچھ سازشوں کی بنیاد پر، اور آپ نے جس طرح معاملات کو مل کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ چلنے کا دیا، اور آپ نے جو یہ کہا کہ آپ جس طرح سے مجموعی مفاد، اساتذہ کے مجموعی مفاد اتحاد کو برقرار رکھنا ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، نہ کہ گروپ ٹرینر یا کوئی عہدہ، اس پر میں آپ دونوں ذمہ داران کا اور قاری حفیظ الرحمان صاحب آپ کا کہ آپ نے واقعی ایک تنظیمی عہدیدار، تنظیمی ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیا۔ باقی بھی قلم کے دوست ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے، ان میں سے بھی دوستوں کا بھرپور پازیٹیو مثبت کردار رہا، مل جل کے چلنے کا بھی۔ لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا کہ ہمارا مقصد اساتذہ کی بہتری ہے۔ وہ لازمی نہیں ہے کہ چودھری سید عالم صاحب ڈسٹرکٹ میرپور کے پریزیڈنٹ ہوں گے تو یہ کام کریں گے۔ اگر انہوں نے کام کرنا ہے کہ آج سروے محلوں میں آج بھی اساتذہ کے لیے کام کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ رشید صاحب پریزیڈنٹ ہوں گے تو یہ کام کریں گے، انہوں نے اگر کام کرنا ہے آج نہیں ہے پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں آئندہ قانون کے مطابق ہوں تبھی بہتر ہے۔ انشاءاللہ جناب چودھری سید عالم صاحب، رشید صاحب، فراز صاحب، میں جیسے آپ دوستوں نے ایک اچھا مجھے ایک پلان دیا بھی ہے، یہ ساری چیز پورے پروف کے ساتھ ساری چیزیں میں انشاءاللہ پروگرام تھا ہمارا کہ میں 2-3 دن یہاں رہ کر اس معاملات کو فائنل کریں گے، لیکن چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں جناب چودھری اسماعیل صاحب سے بھی بیٹھوں گا اور ڈسکس کر کے انشاءاللہ اساتذہ کے مفاد کے لیے تحصیل اسلام گڑھ کے ہر ایک اسکول کے اندر، ہر ایک ادارے کے اندر، ہر ایک استاد کے پاس جائیں گے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ مل کے چلیں گے۔ لیکن آج یہاں تھوڑی سی ایک مجھے سیٹسفیکشن بھی ہو گئی کہ چکسواری کی یہ روش ہے، یہاں کوئی بات کی سیکرٹری جنرل صاحب نے پریس کلب کیا، کہا کہ دونوں پریس کلب، تو اس لیے میں مطمئن ہو گیا کہ دونوں پریس کلب اس کا مقصد ہے۔ اگر پریس کلب دونوں ہیں تو تنظیمیں بھی دو ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے چکسواری کی اگر ہے تو اس میں معلومات کے ساتھ۔ اور مجھے امید ہے کہ رشید صاحب یہ جو افراز صاحب بات جو ڈنکے کی چوٹ پر ایک میرپور کے اساتذہ کے ایک ایشو سلیکشن بورڈ ہے جو ترقیاتی ہوئی ہے، پہلے جو ہوا سو ہوا، پہلے بھی میں نے بات کر کے دیا، بعد میں اس کی الٹ بات ہوئی۔ آج بھی جناب زہیر بٹ صاحب، مدثر جلال صاحب، ان ساتھیوں نے ایک فائل بھیجی ترقیاتی بنا کر ہمیں ریسنٹلی آپ نے آباد ہمارے ایڈریس پہ بھیجی، میرے خیال میں ایلیمنٹری سے سینئر ٹیچر ترقیاتی بھیجی، ابھی فائل ہمارے پاس پہنچی نہیں۔ اب ہم ہمیں بتائیں، رشید صاحب میں نے اس نے بھی آپ سے یہ ذکر کیا تھا، ابھی فائل ہمارے پاس پہنچی نہیں تو فیلڈ میں ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ مظفر آباد میں تنظیم کا نمائندہ فلاں 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 اتنے پیسے لے گیا، اتنے پیسے لے گیا۔ اب آپ بتائیں، میں نے اس دن بھی جناب رشید صاحب سے بات کی تھی کہ جب ہم کام کریں نہ کریں تو کہیں کہ کام نہیں ہوتا، کام کرنے لگے تو پیچھے سے پروپیگنڈا شروع ہو جائے کہ پیسے لے گئے، تو اگر کسی نے لیے تو وہ بھی بتایا جائے، تو اگر نہیں لیے تو اگر میرپور کے اساتذہ کے کام نہیں ہو رہے تو ان پروپیگنڈا کرنے والوں کی وجہ سے نہیں ہو رہے۔ جب تک یہ الزام کہ فلاں شخص نے اتنے پیسے لیے وہ الزام یا واپس نہیں لیا جاتا یا وہ ثابت نہیں کیا جاتا، یہ پھر اساتذہ کے کام رکے رہیں گے، کیونکہ جب بھی ہم نے کام کیا تو پھر کہا جائے گا انہوں نے لیے ہوگے۔ اس لیے ضرور رشید صاحب وہ جو چیز ہے اس کو ضرور آپ لوگ بھی کلیئر کریں کہ کیا ہے، کیا حقیقت ہے۔ انہی معلومات کے ساتھ جناب شاہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدد بھی دیا اور آپ ہر طرح سے اساتذہ کو اس طرح سے اعزاز کے ساتھ ہم سے رسل کرتے ہیں۔ میری پی ایم نے اکثر دیکھا ہے ٹائم اسکیل کیا بات ہے، سروش شمالی کی جو فائدے آتی ہیں کائنڈلی اس وقت آپ بھی سمجھتے ہیں ہم آپ کے اختیارات کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈویژن آفس فعال ہو، ہمارا ڈسٹرکٹ آفس فعال ہو۔ ہم نے یہ جو سروش شمالی کا وزارتی نوٹیفکیشن جاری ہو رہا تھا اس پر پورا زور تھا سیکریٹریٹ کا
کہ ڈویژن میں اختیارات نہ ہوں بلکہ یہ ٹائم اسکیل کے اختیار بھی کہا جائے سیکریٹری میں. ہم نے کہا نہیں آپ ڈویژن کو دیں. 2-3 دن پہلے ایک لیٹر جاری ہوا کہ ہمیں رہنمائی چاہیے. میں نے وہ لیٹر سیکریٹری میں بھیجا کہ سر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ جاری کرتے تو آگے سے جواب مجھے کیا ملا. انہوں نے کہا کہ جب ان لوگوں نے رہنمائی پھر ہم سے ہی لینی ہے تو ہم بھی کیوں نہ دستخط کر دیں. جناب والا میں اپنے تمام ڈی ڈی ایس صاحبان سے کیونکہ آپ لوگ بنیادی استاد سے اوپر گئے ہوئے ہیں سارے معاملات کو سمجھتے ہیں. وہ کوئی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ یا وہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ خود فیصلے کریں. اور یہ رہنمائی والے لیٹر جو کہ ہیں اس سے ہمارا وہ کیس کمزور ہوا ہے. ہماری سازش مرضی ہوگی آج کے بجائے کل فائل پہ دستخط ہو جائیں گے لیکن وہ جو ہمارا کیس تھا کہ ہمارے ڈی ڈی ایس آفس میں بیٹھے لوگ ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس میں بیٹھے لوگ کمپیٹنٹ ہیں آپ کے ساتھ آپ کی نسبت. کیوں کہ سیکریٹریٹ میں بیٹھے لوگ ایجوکیشن کے متعلقہ نہیں ہیں وہ غیر متعلقہ لوگ ہیں. تو ہمارے لوگ جو متعلقہ ہیں تو وہ کیس میرا تھوڑا کمزور ہوا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رہنمائی آئے نہ آئے آپ اللہ آپ کو مزید ترقی دے. جس سے آپ نے رہنمائی مانگی ہے ہو سکتا ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اور اللہ کرے آپ پہلے بھی بیٹھے ہیں مزید بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کیا رہنمائی دیں گے. تو جو آپ وہاں بیٹھ کے آپ رہنمائی دیں گے وہ آپ یہیں اس پہ عمل کر دیں. میرے استاد کی سروش مارکی ہے ٹائم اسکیل بھی ہو جائے گا. ہمارے استاد کے ساتھ کسی دوست کوئی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہوں گا. میرا استاد زندہ باد میرا استاد.